बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुनता जा और शर्माता जा। अब वेखियो जनाजा निकल लगे, मैं जनाजा पढ़ के दफन करके उत्ते पत्थर ला के आवा, अल्लाह के फजलों का। मुझे जुगतबाजी नहीं आती, मैं इल्मी गुफ्तगू करूँगा। और माँ ने बच्चा नहीं जना जो मेरी दलील का जवाब दे। अब सुनिएगा, इन्होंने कहा, इन्होंने खुदा के भी तौहीन कर दिए। सुने, इन्होंने पढ़ा, इन्होंने कहा जिस तरह खुदा मर्दे जिंदा करता है उस तरह यस्सु करता है, जिस तरह खुदा ये काम करता है उस तरह यस्सु करता है। और ये अपनी बाइबल को जुठला रहे हो, बाइबल को जुठला रहे हो। सुनो, यस्सु को इख्तियार दिया गया, बताएं मुझे यहोवा को इख्तियार दिया गया। और जिसको इख्तियार दिया जाता है उसको इख्तियार दिया जाता है। अगर मुझको इख्तियार दिया जाएगा तो वो इख्तियार मिला है। एक नहीं 10 हवाले बाइबल के कमाल करते हैं यार। यस्सु ने उनसे कहा कि आसमान और ज़मीन का सब इख्तियार मुझे दिया गया है। करो साबित खुदा को किसी ने इख्तियार दिया हो, तुमने तो यहोवा का भी खुदा बना ली। इनके अल्फाज मंतकी असूल सुने ज़रा। इसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बेटे को बख्शा। करो साबित यहोवा को बख्शा। वेखियो जनाजा इंज निकलदा, जनाजा वेखिया इंज निकलदा जनाजा। ठीक है जी। अब सुने, चनाचे तूने उसे सब पर इख्तियार दिया, तूने उसे सब पर इख्तियार दिया, तूने उसे मुर्दों में से जिलाया। वो है खुदा जो उसे मुर्दों में से जिंदा कर रहा है, वो है जो इख्तियार दे रहा है। इनू कहते जनाजा निकलना है जी। मैंने बाइबल अल्लाह के फजल से पादरियों को पढ़ाई है। क्या बात करते हैं। आए अब कोई माँ बच्चा जने कि यहोवा को किसी ने इख्तियार दिया, रूहुल कुदस को किसी ने इख्तियार दिया, यस्सु को इख्तियार दिया। किन्ने दिता? वो कौन है इख्तियार देने वाला? हो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, वो है, उसने इख्तियार दिया। जिसको इख्तियार मिलता है वो मुख्तार कुल नहीं होता, वो मुताज होता है। हाँ जी, यह गल है। तो यार मैं 2006 तारुल कादरी की इल्मी ख्यानते ही मैं सारे जवाब लिख चले हैं जी। तुसी वो साढ़े वर्ग वो इतराज़ को बात है करनी। अच्छा, इन्होंने कहा है यखीद का लफ्ज़ अगर होता ना तो खुदा होता अकेला। और ना भाई, यखीद अकेले के लिए नहीं होता। यखीद का लफ्ज़ बाइबल में आया है हज़रत इसहाक के लिए। यखीद वो इब्राहिम का अकलौता बेटा, वो इब्राहिम का अकलौता बेटा सी, वो इस्माइल की पुत्र सी, तो बाकी औलाद की पुत्र सी। यखीद खुदा के लिए है ही नहीं पूरी बाइबल में, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। इखाद, इखाद वाहद, यकता, अकेला, तन्हा, उसका हम मैंने 14 दलाइल दिए थे। हर दलील कुरान की बाइबल से साबित कर दी थी। वाहद है, ला शरीक है, हमसर कोई नहीं। 14 दलाइल दिए थे, किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। और इन्होंने साबित क्या करना था? बाइबल से, कुरान से साबित करना था। अपना अकीदा तसलीस के कुरान नफ़ी नहीं करता। एक दलील नहीं दी, एक ही दी थी। तो वाहद के अगले लफ्ज़ का तर्जमा करके आंदे ने वाहद। कमाल हो गया। कल्ले बह के मनाजरा वेख्या जी, अल्लाह के फजल नाल पसीने ना छुट्टे तो मैनू दसना। अच्छा जी, हम जी 3 नहीं मानते, 3 नहीं वो 3 मानते हैं। बाप, बेटा, रूहुल कुदस। प्यो प्यो हुंदा जे, पुत्तर पुत्तर हुंदा जे। किसी पुत्तर नूं आखो मां दे बिस्तर दे उत्ते चढ़े, तुहानूं पता लगे प्यो होर हुंदा, पुत्तर होर हुंदा है। एक है, एक है, एक है। और 3 है, बाप, बेटा, रूहुल कुदस। बाइबल से मैंने दिखा दिया, कैथोलिक बाइबल से दिखा दिया, इनकी बाइबल से दिखा दिया, किंग जेम्स से दिखा दिया, इनकी तफसीर से मैंने दिखा दिया। ना माने, ना मानने का क्या इलाज है? मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। अच्छा, इखाद, मैंने यहाँ कहते हैं कुरान की ज़ात, मैंने किसी कुरान की आयत की ज़ाती तफसीर नहीं की। मैंने लफ्ज़ इखाद की यहाँ तफसीर की है, ज़ाती नहीं की। चैलेंज मैथ्यू साहब सुने, यहूदी जो हैं हज़रत मूसा से लेके हज़रत मसीह तक किसी यहूदी ने इसका ये तफसीर की हो। ज़ाती तफसीरें आप कर रहे हैं कि वो जी एक तन होंगे उससे ये मुराद है। ठीक है, ये मेरे पास पढ़ी है यहूदी तफसीर भी, मैंने ज़ाती नहीं की। ये यहूदियों की तफसीर है, रब्बी राशि की तफसीर है। अच्छा जी, कुरान से वो आयत दिखाएं खुदा ने लिखा हो कि 3 अकानीम की तरदीद दिखा दे। जब आप अपना कुरान से, बाइबल से दिखा देंगे ना 3 अकानीम लफ्ज़ लिखा हुआ, फिर मैं कुरान से दिखा दूंगा। इन्होंने कहा जी ये अब करे बंदा क्या, नाम मंतक की, ना वड्डे दुकान पकौड़ियाँ दी ते गल्लां बड़ियां बड़ी। और लौ का मानी आपको नहीं आता। लौ होता है शर्तिया कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं ये करूँगा। आप मुझे 3 अकानीम दिखा दें बाइबल से,
3 अकनूम बाइबल से दिखा दें तो मैं आपको कुरान से 3 अकनूम की नफ़ी दिखा दूंगा। अल्लाह शर्तिया आपको नहीं इल्म तो यार पहले कुछ पता कर लें। अच्छा जी, अच्छा अब बात ये है, अब ये पता कहते हैं हमारी तसलीस की कुरान नफ़ी नहीं करता। जिस तरह ये कहते हैं ना, नाम लिखा होता मसीहों के एक एक अकनूम का, ये तो फिर मुझे दिखा दें कि बाइबल ने बुत परस्ती की तरदीद की है, बाइबल में बुत परस्ती की सख्त मजम्मत की गई है। अब मुझे दिखाएं कोई बंदा के हिंदू उठ के कहे कि जी हमारे खुदाओं की बाइबल ने तरदीद नहीं की, दिखाएं हमारे खुदा का नाम बाइबल में लिखा हो कि तुम्हारा खुद बुत झूठा है। ये आप वो बात कर रहे हैं। कुरान ने जड़ काट दी है। कोई 2 खुदा माने, कुरान ने कहा है कि वो बातिल अकीदा है। 3 खुदा माने, कुरान ने कहा बातिल अकीदा है। ठीक है, इन्होंने कहा जी हिंदू जी 5 मानते हो, आपके तो खुदा की 7 रूहें हैं, बाइबल में लिखा है खुदा की 7 रूहें। ठीक है जी, आप बाकी 5 आपने 4 को छोड़ के 3 को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपकी मर्जी है। खुदा की 7 रूहें आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, करें इनकार। हमारा ये दावा नहीं कि लफ्ज़ तसलीस बाइबल में लिखा है। चलो शुक्र है कुछ तो मन्ने तुसी ना नहीं लिखा, लफ्ज़ भी तसलीस को नहीं लिखा, तो तसलीस दी तालीम भी बाइबल को नहीं। मसीह दी तालीम है खुदा वाहिद है, एक ही है। मैंने हवाले दे दिए। खुदा कलाम सलासा है, ये हमारा दावा नहीं है। चलो अच्छी बात है, तुहाडा नहीं कलाम सलासा है, खुदा सलूस नहीं, तुहाडा दावा नहीं, शुक्रिया। कहते हैं नमाज पर क्यों इख्तलाफ है? सुन लें भाई, नमाज इबादत है, आपकी इबादत में कोई इख्तलाफ नहीं। हमारा नमाज पे इख्तलाफ, क्या इख्तलाफ है? ये इख्तलाफ दिखाओ यार। इनकी बुनियादी किताब कैथोलिक बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल, इनका बाइबल पे इख्तलाफ। ये कैथोलिक की दुनिया में सबसे बड़ा फिरका ये कैथोलिक की बाइबल, ये प्रोटेस्टेंट। तुहाडा ते खुदा दा कलाम एक कोई नहीं यार, गल करो साडी नमाज ते। तुहाडी नमाज एक है, कैथोलिक की और इनकी एक है। तुम्हारा बुनियादी अकीदा एक कोई नहीं। वो कहते हैं मरियम ने खुदा को जन्म दिया, आपका इख्तलाफ क्यों है? क्यों इख्तलाफ है? बाइबल में सराहत नहीं है, बाइबल में ये है ही नहीं है, खुद साख्ता है। मैंने साबित किया था, आपकी किताबों से साबित किया था कि अकीदा तस्लीस 4वीं सदी का, अथनासीस का, ये तरतलियान का, बिदतियों का बनाया हुआ है, इसलिए इख्तलाफ है। ठीक है ना जी, हमारी नमाज पे एतराज़ है, अपनी बाइबल जो है बुनियादी अकीदा नहीं, अपनी बुनियादी अकीदा इख्तलाफ। कमाल हो गई। ये लेंगे कहते हैं जी शोर करके, ये डिबेट देखने वाले बताएंगे शोर किसने किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बारी पे बिल्कुल बोला भी नहीं, जो मर्जी कर रौला डाल ले। मैं इनको ये रौला डाल ले तो मैंने कहा पानी पिलाएं, ये अकेले बैठ के डिबेट देखिएगा। फिर बार बार हम 3 नहीं मानते, 3 ही मानते हैं, बाप बेटा रूहुल कुद्दस 3 ही होते हैं। मैंने वो बार बार हवाले देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा कहते हैं दलील सुन ले जी, इनकी दलील का जनाजा निकल गया। कैसे यार, तो उर्दू भी नहीं होता, खुदा वास्ते कोई थोड़ा जिहा पढ़ लो यार। ये सुने इनकी दलील, बाप बेटा रूहुल कुद्दस, अगर ये 3 होते तो लिखा होता नामो। यार उर्दू की बेसिक सीख लें। मैं कहता हूँ पादरी मैथ्यू साहब का, हकीम साहब का, कारी साहब का नाम लिखें कि नामो लिखें? कमाल हो गई यार, हैं? उर्दू की बेसिक भी नहीं जानते। हकीम साहब का, कारी साहब का, पादरी मैथ्यू सलमान साहब का नामो लिखें कि नाम लिखें? हैं जे तुम एम ए कर लिया तो मैट्रिक कर लो, ताड़ी मेहरबानी। नामो वो नाम होता है भाई, वो वाहद आएगा। आप नहीं भाई, इस तरह नहीं, ये काम नहीं करें। अच्छा 3 खुदा नहीं मानते, 3 ज़ातें नहीं मानते। 3 ज़ातें मानते हैं आप, यस्सु की ज़ात इंसान। मैंने बाइबल क्या जवाब दिया आपने? मैंने बाइबल से कहा यस्सु इंसान है, और लानत या वो शख्स जिसका तवक्कल इंसान पर है। मैंने कहा मेरे अल्फाज है, आपकी बाइबल के, आप लानती बनते हो तो शौक से बने। बाइबल कहती है खुदा इंसान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाइबल कहती है यस्सु मसीह इंसान है। बाइबल कहती है लानती है वो शख्स जिसका तवक्कल इंसान पर है। मर्जी आपकी। तस्लीस बार बार दिखा रहे हैं। मौजू क्या है? अकेले बैठ के मुनाजरा देखिएगा, अल्लाह के फजल से आपने मौजू पे एक भी बात नहीं की। और मैंने 14 दलाइल दिए हैं। हर दलील जो मैंने कुरान से दी है वो बाइबल से साबित कर दिए कि बाइबल हमारे साथ खड़ी है, मुशरिकों के अकीदे के साथ नहीं खड़ी। अच्छा तस्लीस का अकीदा जी, इन्होंने कहा जी आपका गंद है। मैंने नहीं कहा, आपकी किताबों में लिखा हुआ है तीनों अकीदे।
جو بھی تثلیث کے مختلف ہیں وہ میں نے پڑھ کے دکھا دی ہیں. یہ دیکھیں. اچھا میں کہہ رہا ہوں مسیح کی عدالت قرآن سے جی اور یہ بائبل سے. سن لیں میری بات پوری ہونے دیں, ہو گیا بس. میں کہہ رہا ہوں قرآن سے انت قلت للناس اتخذونی امیہ. اچھا انہوں نے قرآن سے ثابت کرنا تھا کہ مسیح کی عدالت نہیں ہونی. اور عدالت جو ہے وہ صرف ملزم کی نہیں ہوتی, مجرم کی نہیں ہوتی, ملزم کی بھی ہوتی ہے. ملزم کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے, مجرم کو پکڑا جاتا ہے. شکریہ. باب گرامی, آپ نے دعویٰ مسلم کی طرف سے اور پھر جواب دعویٰ اور اسی طرح خلاصہ وہ محترم حکیم عمران صاحب کی طرف سے سماعت کیا. تو اب خلاصہ جو ہے وہ تمام کے تمام دعویٰ اور اسی طرح جو ہے وہ جواب دعویٰ اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پادری مہتو سلمان صاحب کو وہ آئیں اور وہ خلاصہ بیان کرے. پھر میں گزارش کروں گا کہ سامعین میں سے کوئی احباب نہ بولے, وہ سماعت کرے. میتھیو سلمان صاحب وہ آئیں اور خلاصہ بیان کریں. 10 منٹ اور 15 سیکنڈ ٹائم ہوگا. ہاں جی, نہیں وہ تو آپ نے بھی کیا اس طرح سے. میرے دلائل کے جوابات میں ہم نے دلائل دیے ہیں. نہیں ہے, چلیں یہ ویڈیو ادھر ہی روک کے سارا کچھ ویڈیو فارورڈ ریورس کر کے دیکھ لیں. جو باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر تو میں نے دلیل دینی ہے. ان کا جواب نہیں ہے, جواب دیا نہیں دلیل چلیں کریں گے تو مجھے. یہ ویسے عجیب ہی اصول بنایا ہے آپ لوگوں نے, پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا. نہیں اعتراض تو دیکھیں, وہ تو مناظرے میں سارے اعتراضات کے ہر کوئی جواب حکیم صاحب کرنے دیں یار. ٹائم میرا ابھی شروع کیجیے گا جب میں بولنا شروع کرتا ہوں. اچھا جی, ابھی انہوں نے کہا تھا نا پتھر پتھر لگاؤں گا. میں نے پتھر نہیں لگانے, پہلے جنازہ نکال کے گیا ہوں نا. اب جو جنازہ نکلا ہوا تھا نا اس کے اوپر میں سیمنٹ ڈالوں گا اور پھر میں اگربتیاں اس کے اندر لگاؤں گا. دیکھیے گا میں اگربتیاں لگاتا کیسی. سنیں اب انہوں نے جو بڑے شوق سے پڑھا نا, بلکہ ان کی آخری بات سے شروع کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی وہ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ عیسیٰ کی عدالت کیوں کی جا رہی ہے, تو ہمیشہ مجرم کی عدالت نہیں ہوتی, ملزم کی بھی لگتی ہے. آپ نے تو اللہ کی الوہیت پر ہی سوال اٹھا دیا بات کر کے. اللہ کے ہاں عیسیٰ ملزم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو نہیں تھا پتہ عیسیٰ نے کیا 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 نہیں. اللہ تو عالم الغیوب ہے آپ کے عقیدے کے مطابق, تو پھر وہ کیسے ملزم بنا سکتا ہے عیسیٰ کو؟ عیسیٰ تو ملزم بھی نہیں ہو سکتا. کتنی غلط اور کچی دلیل دی ہے آپ نے. ایسے لگتی ہیں اگربتیاں اوپر. اچھا آگے سنیں, یسوع کو جی اختیار دیا گیا. اچھا وہ سارے جو دلائل تھے نا, یوحنا کی انجیل 5 باب 19 سے 30 ہے, جن پر حکیم صاحب کا ایمان ہے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری بات کو ایک بات میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ اختیار دیا گیا. تو خدا کو اختیار دیا جاتا ہے. پہلے دیکھ لیں کہ کس بات کے متعلق لکھا ہے کہ اختیار دیا گیا. سنیں, لکھا ہوا ہے کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ اختیار دیا گیا زندہ کرنے کا اسے, اس لیے وہ زندہ کرتا ہے. یہ ایجوکیشنل یا تعلیمی بددیانتی سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی بات کو آپ ساری باتوں کے اوپر چسپاں کر رہے ہیں, حالانکہ لکھی نہیں ساری باتوں کے لیے. آگے, کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. لیں جی یہاں پر تو بیٹے کے سپرد کیا ہے, بالکل آمین ثم آمین, بیٹے کے سپرد کیا ہوا ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ آپ کے لیے پھر بن جاتی ہے. توحید ربوبیہ کے مطابق یا ربوبیت کے مطابق اللہ اپنے کام کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا. عدالت کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن یہاں پر سارا اختیار عدالت کا بیٹے کو اللہ نے دے دیا. تو یہ تو پھر مسئلہ آپ کے لیے بن گیا. اور بائی دا وے, جب بیٹے کو دینے کی بات ہو رہی ہے اور خادم کے حوالے سے, نوکر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی, اگر آپ فلپیوں 2 باب پڑھیں اس کی 5 سے 11 آیات, تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے, مسیح نے, اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اس بات کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کی. اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوسٹیٹک یونین. اس کا یسایہ نبی کے صحیفے میں بھی ذکر ہے جہاں پر لکھا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا.
تو ان کا تولد ہونا, ان کا بیٹا ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ انسان ہے. لیکن ساتھ ہی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب, مشیر, خدائی قادر, ابدیت, کباب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. خدائی قادر, یہ سایہ نبی نے اگر کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ صرف یہوہ کے لیے کیا ہے, خدائے قادر, یہ اس بیٹے کے لیے جس نے کماری سے پیدا ہونا تھا. الغبور, خدائے قادر. تو یہ جو انسان ہے یہ مکمل طور پہ انسان بھی ہوگا اور مکمل طور پہ خدا بھی ہوگا. انہوں نے جو حوالے دیے جی وہ سوتا تھا, روتا تھا, کھاتا تھا, بھائی مانتے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ خدا ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ انسان بھی ہے. سنیں باپ, برداشت, ان کو جی یہ پانی, ان کو پانی دیں, ان کو پانی دیں. یہ ٹائم روکے جی, میرا ٹائم روکے, یہ ٹائم روکے جی, یہ ٹائم روکیں. ان کو پتہ ہے اب کہ اگربتیاں لگ گئی ہیں اوپر. ہاں جی, ان کو پتہ ہے اوپر اگربتیاں لگ گئی ہیں. حکیم صاحب ایسے پھر میں نے بھی بڑی نہ میں نہیں اٹھا ہوا ہے, میں نہیں اٹھ کے, وہ کامل خدا, کامل انسان ہے. بائبل سے پڑھ لیں, میں ابھی کرسچن ہو جاؤں گا, نہیں تو یہ کفر چھوڑ دے. نہیں یہ نہ ایسے. اچھا دیکھیں, سنیں, اور کریں, ہمیں بھی کرنا آتا ہے, ہم بھی کر لیں گے, پھر کیا, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. یہ حکیم صاحب جو برداشت سے باہر ہو گئے ہیں نا, وہ اس لیے ہوئے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جنازہ نکل کے اوپر. کہا تھا نئی بات نہیں کرنی آپ نے. حکیم صاحب جو آپ دلیل کا حصہ ہے وہ میں کروں گا, میں کروں گا, وہ بات میں کروں گا. اس کے مجھے کر لیں, آپ ساری رات کر لیں, مجھے موقع دیں, آپ نے جواب. آپ نے, ایک منٹ ٹھہرے, خادم کا لفظ بائبل کیا ہے؟ آپ نے خادم پہ بات کی, بات ہوئی ہے پہلے, خادم پہ آپ نے بات کی. نئی بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیں جی, یہ دیکھنے والے حکیم صاحب کو چونکہ پتہ ہے کہ ان کو جوابات مل گئے اور آگے کوئی بات نہیں ہے, ان کو شور ڈال رہے ہیں. میں جی یہ مناظرہ چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ جو دیکھنے والے ان کے لیے میں مناظرہ چھوڑ. آپ آئیں اپنی مرضی کی باتیں کریں. آپ نے مجسم کے اوپر بات کی ہے, یار مجسم کے اوپر بات کی ہے, اس کے علاوہ خادم کے اوپر بات کی ہے. نئی بات نہیں کریں گے. نہیں حکیم صاحب یہ غلط بات ہے. اس کے دلیل کی بات کی ہے, آپ نے خادم پہ بات کی ہے, نوکر پہ بات کی ہے. آپ کی دلیل کا جواب ہے. اچھا چلیں اپنے جائیے. آپ نے خادم پہ, نوکر پہ بات کی تھی نا اپنے مقدمے میں, تو بائبل سے پڑھیں نا. تو میں بائبل سے پڑھ رہا ہوں, میں گیتا تھوڑی پڑھ رہا ہوں. اب یہ مجسم ہونا بہت آتا ہے بھائی, میں گیتا سے حوالے دے رہا ہوں, بائبل ہی پڑھ رہا ہوں میں. چلیں کریں. شروع کرا ٹائم. آخری 8-9 منٹ رہ گئے, مکمل ہو گئے. حکیم صاحب دوبارہ آپ کی مہمان نوازی میں نہیں مناظرہ آپ سے کروں گا انشاءاللہ مسیح. جی ہاں, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫਰਾਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ. اچھا چینل کھلوایا کن نے بعد چوں. یہ جی ٹائم نہ بھی شروع کیجیے گا, ہمارا پرسنل ایک میٹر ہے, وہ ہم ڈبیٹ میں پہلے ریزالو کریں, ڈبیٹ بعد میں کریں گے. ہاں جی دسو. ਦੱਸੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ. حکیم صاحب چینل والا دی ذاتی گل ہے, بیٹھ کے کر لینا. نہیں وہ مناظرے میں کرنی ہوتی ہے نا, وہ مناظرے کا حصہ ہے, پتہ نہیں تمہیں. امراض ہے کہ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ذاتی نہیں. ہاں جی بالکل, آپ دیکھیں نا, آپ اٹھ کے آ رہے ہیں یار, لڑائی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ پہلے آئے ہیں. کون اٹھ کے آیا؟ میں ایک دفعہ بھی حکیم صاحب اٹھ کے آیا ہوں نا, میں مناظرہ دے دوں گا آپ کو. یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھی سامنے منہ پہ ساروں کے جھوٹ بولی جا رہے ہیں کہ آپ بھی اٹھ کے آتے رہے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے ان کی گفتگو کے درمیان میں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, ایک دفعہ بھی بول لیکن میں اٹھ کے نہیں آیا. دیتے رہے آپ, لیکن دوسروں کی بات کاٹنا. ہاں جی, میں بول رہا ہوں, میں کب بھاگ رہا ہوں, میں تو نہیں جھوٹ بولوں گا. دیکھیں جی, خلاصے کا مطلب ہوتا ہے جو گفتگو ہوگی سمیٹ نہیں ہے نا. ہاں جی, نئی بات نہیں. جو چلیں جی, کر لیں شروع. اچھا جی, شکریہ آپ کا. اچھا جی, بات دیکھیں یہ ہے کہ یہاں پر جب کہا گیا ہے کہ باپ جو ہے اس نے عدالت کا سارا اختیار دیا ہے, تو یسوع مسیح جب جسم لے کر آئے ہیں تو ایک خادم کی صورت میں آئے ہیں. خادم کی صورت میں انہوں نے اپنے آپ کو جلال سے خالی کیا جو باپ کے ساتھ ابتدا سے وہ رکھتے تھے, اور ناگی انجیل 17 باب کے مطابق. تو جب اپنے آپ کو اس جلال سے, خدائی سے نہیں, خدائی جلال سے جو عزت, روب, دبدبا ہے, اس سے خالی کیا, خادم کی صورت اختیار کی. لیکن بطور خادم بھی خدا باپ نے یسوع کو دنیا کی عدالت کرنے کا اختیار دیا ہے, یہ بات ہے.
اور خدا کسی کو اپنا ہی اختیار دے دے توحید ربوبیت کے مطابق، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر سے اگربتیاں لگ گئیں اوپر. اوکے آگے چلتے ہیں جی. اینی ویز پھر انہوں نے کہا جی اور ہاں جو تفسیر تھی ان کی منمانی تفسیر کہ جی وہ ایک تن ہوں گے، اور ایک تن کا مطلب ہے کہ ایک سوچ ہے. انہوں نے حوالہ کس کا دیا ہے؟ ربی راشی کا. ربی راشی نے کئی بات نہیں کی، ان کو لگتا پڑھا نہیں ہوا ربی راشی کو میں نے. ربی راشی نے تفسیر کی ہی نہیں، اپنی مرضی کی تھی تفسیر، اپنے کو ہی نہیں ہوتا جو اپنی اپنے وہ والی تھی. اچھا جی پھر اس کے بعد یاخت کے متعلق وہی بات کر کے چلے گئے جو میں نے کی تھی کہ یہ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوا، اور ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اخاد ہے، کمپاؤنڈ یونٹی ہے. کیتھولک اور پروٹسٹنٹ پر اختلاف ہے جی. آپ کی ان کی اتنی کتابیں ہیں، آپ کی اتنی کتابیں ہیں، ان کی 7 اضافی کتابیں اینڈ سو آن، جو بھی ان کا تھا. الہامی کتابوں پر جو متفقہ رائے ہے کیتھولکس کی اور پروٹسٹنٹس کی وہ 66 ہی ہیں. تو یہ کون سا اختلاف ہوا بھائی؟ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ بار بار کہہ رہے تھے اکیلے بیٹھ کر مناظرہ دیکھیے گا. آپ پلیز اکیلے بیٹھ کر مناظرہ نہ دیکھیے گا، آپ آواز کھو بیٹھیں گے اپنے. آپ 10 بندے ساتھ بٹھا کے دیکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی ساتھ ساتھ پانی پونی پلاتا رہے جب آپ اپنی حالت اظہار دیکھیں مناظرے کی. میں نہیں یہ کہوں گا کہ اکیلے بیٹھ کے، آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اکیلے بیٹھ کے. 10 بندے بٹھائیے گا ساتھ، کوئی نہ ملے مجھے کال کر لیجیے گا، دوستوں ہوں میں آپ کا، آ جاؤں گا ساتھ بیٹھنے کے لیے. اچھا جی پھر انہوں نے کہا کہ جی یسوع لعنتی ہے. اس سے ڈائریکٹلی نہیں انہوں نے کہا جی کہ جو شخص انسان پر توکل کرتا ہے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے. اور یسوع کیا ہے؟ انسان. دیکھیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے، ہمارا ایمان کیا ہے کہ یسوع مسیح محض انسان نہیں ہے، محض انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل خدا ہے. محض انسان نہیں ہے، یہ بائبل کی تعلیم ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے خادم کی صورت اختیار کی، یعنی کہ خدا بھی ہے انسان بھی ہے. یہ ہماری تعلیم ہے. پولس نے کس کے متعلق کہا ہے؟ محض انسان کے متعلق، کہ ملعون ہے جو محض انسان کے اوپر توکل کرے گا. ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، پہلے یسوع مسیح کو محض انسان ثابت کرنا پڑے گا جو قیامت تک نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اگلی بات، یہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں. کاش تھوڑی سی تعلیمی علمی دیانتداری کا مظاہرہ کر لیتے اور پورا پڑھ لیتے، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ ہی وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. مجھے تو زبان نہیں یاد ہے آیت، آپ نے کیا پڑھانی ہے؟ آپ کو تو آیت ہی پوری نہیں پڑھنی آتی. اور بائی دا وے ناموں کا کہہ رہے ہیں جی 3. اچھا جس دلیل کا میں نے جواب دے دیا وہی دلیل جب آپ آ کے ریپیٹ کریں گے تو اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ اس کا تو پہلے ہی جواب دے دیا میں نے. اچھا پھر انہوں نے ایک دنیاوی مثال دی، یہ محلوں کی، اور یہ والی بڑی مثالیں ان کو آتی ہیں. اچھا انہوں نے مثال دی جی دیکھیں جی اگر نام ہے تو میں کہوں گا نا میرا ان کا اور ان کا تینوں کا نام لکھ لیں، ہے نا. یہ انہوں نے بات کہی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پر یونانی میں جو لفظ ہے انوموس، وہ ایک ذات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جب ایک ذات کا ذکر ہو رہا ہو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، تو اس لیے محلہ یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھتا. محلے کو ادھر محلے میں ہی رہنے دیں، محلے سے باہر نکلیں، محلہ بھی نکال دیں اپنے اندر سے باہر. اچھا پھر خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے نہ وہ آدم. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا جس بھی حالت میں ہو، مثال کے طور پر اگر صدر ٹرمپ یہاں پہ دھوتی کرتا پہن کے آ جاتا ہے نا تو صدارتی اختیارات سے دستبردار نہیں ہوگا وہ. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ. بات کیا ہو رہی؟ خدا انسان نہیں کہ جیسے انسان ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. ویسے خدا نہیں کرتا. وہ انسانی جسم میں آ بھی جائے گا تو اپنی ذات اور اپنی صفات سے دستبردار نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے. آدھی 2 لفظ پڑھ کے خدا انسان نہیں، یہ بائبل میں لکھا ہے. اور بھائی پورا کیا لکھا ہے یہ پڑھ کے بتائیں نا. لیں جی یہ جو انہوں نے خلاصے میں کیا تھا نا اس کا تو ڈبل جنازہ نکلا ہے. اچھا آگے ٹائم بتائیں کتنا ہے جی میرے پاس؟ 1 منٹ. ہوئے چلیں جی اس میں خلاصہ ہی پیش کرتا ہوں میں. چلیں کوئی بات نہیں، میں 1 منٹ نہیں لوں گا، 1 منٹ سے کم لوں گا، بے فکر رہیں آپ. بات ساری یہ ہے دیکھیں جی
آپ نے منازع سماعت فرمایا. اچھا بیچ میں جو تھوڑا ہماری آپس میں گرمی ہو جاتی ہے نا, جو لوگ پہلی دفعہ ہیں, یہ نارمل ہے, اس کو سیریس نہ لیجیے گا, میں پہلی بتا دوں. ہاں یہ اتنا کو ہو جاتا ہے. ابھی بعد میں دیکھیے گا ہم کیسے بیٹھ کے آپس میں کھانا شانا کھاتے ہیں. ہاں تو یہ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو کہ اصل میں پہلی ہونی چاہیے تھی, لیکن پہلے کوئی اور کر دی میں نے. پہلی بات یہ ہے, اس سے پہلے ہی کہوں گا میں. چلیں خاص بات یہ ہے کہ ہمارا موضوع تھا کہ کیا قرآن شریف بائبلی عقیدہ تثلیث فی التوحید کی یا بائبلی تعلیم جو ہے تثلیث فی التوحید کی, اس کی تردید کرتا ہے. حکیم صاحب پر فرض تھا آیت دکھانے کا, کوئی نہیں دکھائی. یہ قیامت تک کی ادھارن پہ. احباب گرامی, مناظرے کا ٹائم دونوں طرف سے ختم ہوا, دعویٰ بھی, جواب دعویٰ بھی اور خلاصہ بھی. تو اگر دونوں سائیڈ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, تین سوالوں کی آپشن ہے, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. پہلے نمبر پر تو حکیم صاحب نے عالمسیت پر چیلنج دیا ہے. آپ سوال کریں. میں سوال کا جواب, مجھے یہ سوال بھائی میتھیو نے نہیں بنا کر دیا جیسے ادھر ہوا, میرا خود کا. حکیم صاحب نے کہا جی بائبل سے ثابت کر دیں کہ یہوہ نے کسی جگہ پر جان دی ہو, یا بائبلی عقیدہ جانے. ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ باپ جان دے گا, ہمارا عقیدہ کیا ہے. میں آیتیں پیش کروں گا, میرا سوال وہی ہوگا. خدا کرے گا ڈبیٹ تو ہوگی جی. اچھا ٹھیک ہے, پیدائش 3:15 میں لکھا ہے کہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ سانپ کے سر کو کچلے گا. ہمارا بتا دیا گیا تھا کہ جو عورت کی نسل سے آئے گا وہ بیٹا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ بیٹا جان دے گا. اس میں سوال جو ہے واضح کریں. میں نے بتایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ باپ جان دے گا, ہمارا عقیدہ ہے بیٹا جان دے گا. یہ وہ مائک دے دیں, مائک بڑا مہنگا ہے. اچھا جی, میری دیکھیں جتنے بھی مسیحی دوست ہیں سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ آ کے پلیز تقریر نہ کریں, آپ سوال پوچھیں پلیز. سوال پوچھنے آپ نے. اگر آپ کو سوال نہیں پتا, میں چھیڑن لگا سے تھانوں حکیم صاحب, اگر آپ کو سوال نہیں آتا تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ لیں, پرچی لکھ کے دے دیں گے. آپ بیٹھے وہ نا ذرا پرچی نہ دیں گے تو میری سوال کریں. میں کر لیتا ہوں, انہوں نے کر لی ہے. چلے میری میں کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ ہم بائبل پہ ایمان لاتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اور ہم غور نہیں کرتے کہ اس کے اندر بائبل کے اندر یہ ایزیکیل 24 میں پورنوگرافی موجود ہے, اور جینیسس میں, بک آف جینیسس میں سائنٹیفک ایرر بیان ہوئی ہیں. مثلاً ایک دو میں بیان کر دیتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ بائبل پہ, ہاں جی, سوال میرا یہ ہے کہ بائبل پہ ایمان لانے کے باوجود اس کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں, اس میں ہسٹورین کی باتیں بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں بائبل کے اندر. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ ایمان ہم کس طرح لاتے ہیں. یہ سوال کینسل کریں یہ موضوع سے متعلقہ سوال کرنے ہیں. موضوع تثلیث میں کوئی ہے, بائبل کی فلسفی کی پہلے سنا کریں کہ بات کیا کر رہی ہے. بات یہ کہ موضوع سے متعلقہ چلیں بات میں جواب دینا چاہتا ہوں. میں جواب نہیں کوئی نہیں, آپ 4 پوچھ لیں میرے سے. بھائی سوال مسیحی بھی مسلم بھی جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلقہ سوال ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال نہیں تو نہ کریں. اچھا, آپ نے غزل الغزلات کی کتاب کا بھی نام لیا نا بیچ میں, حزقیل کا. اچھا اور بک آف جینیسس میں سائنٹیفک ایرر ہے ہاں, کہ چاند کی روشنی اٹسیلف ہے. اچھا, آپ کا ویسے ایمان ہے کہ پرانے اہدنامہ میں پیغمبر اسلام کا ذکر ہے یا بائبل میں ذکر ہے ان کا؟ ہم تو سارے پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں. بھائی جان سارے پیغمبروں کی بات نہیں میں نے پوچھی. نہیں ایک منٹ ہے, میں انہوں نے بھائی نو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سوال پوچھی تھا کس طرح. ایک منٹ ٹھہرو. آہو سوال ہی غیر متعلقہ. نہیں بتائیں ذرا پلیز تھوڑا سا. اب میں یہ
سوال یہ تھا کہ بائبل پہ مجھے سوال کی سمجھ آ گئی ہے میری جان, مجھے یہ بتائیں. اس میں ہسٹورین ہے, اس میں پورنوگرافی ہے, ہاں اس کے باوجود ہم اس اچھا, کیا آپ مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا ذکر بائبل میں ہے؟ تو آپ نے کہاں سے اتنی ہمت لے آئے کہ ایک سائڈ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی کا بھی ذکر اس بائبل میں, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گندی زبان بھی اس بائبل میں استعمال ہوئی ہے؟ اسی حوالہ میں ہاں جی, اچھا چلیں. اینی ویز, جو آپ کہتے ہیں جی پورنوگرافک لینگویج جس کو کہتے ہیں نا, آپ دیکھیں اخبار نیوز کی جو سرخی ہے وہ اگر یہ ہو نا کہ اگر باپ بیٹی منہ کالا کرتے پکڑے گئے, بہن بھائی منہ کالا کرتے پکڑے گئے, تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جو اخبار ہے وہ کرپٹ ہے یا نیوز چینل جو ہے وہ کرپٹ ہے, کوئی نہیں کہے گا. بلکہ لوگ کیا کہیں گے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ غلط ہیں. خدا کے یہودی جو ہے نا وہ بہت کٹر ہیں, بہت زیادہ کٹر ہیں وہ. آپ نے دیکھا نہیں جب وہ فلسطین سے ایک بم ان کی طرف جاتا ہے, ایک ان کی طرف, مجھے یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ کاپی رائٹ, اس کو مسئلہ نہ اسٹرائک نہ آ جائے کوئی. جب ادھر جاتا ہے تو وہ 10 بھیجتے ہیں, وہ آگے مطلب کہ زیادہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ آگے شدت سے کام کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ یہودیوں نے لکھی ہوتی اپنے ہاتھ سے اور خدا کے کلام میں ملاوٹ کی ہوتی تو اس میں آپ کو یہ باتیں ملنی تھیں جن کو آپ پورنوگرافک کہہ رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں تھی ملنی. جس کا بزرگ مار جاتا ہے نا, جس کا کوئی بڑا مار جاتا ہے, وہ ڈکیٹ بھی ہونا, جب آپ اسے پوچھیں گے جی وہ کیسے تھے, وہ ایسے قصیدے گائے گا, حیران پریشان رہ جائیں گے. تو اگر یہودیوں نے یہ ملاوٹ کر کے یہ اس طرح کی باتیں جن کو آپ پورنوگرافی کہہ رہے لکھی ہوتی نا, تو پھر یہ باتیں تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھیں, کیونکہ یہودی اپنے بزرگوں کے بارے میں باتیں لکھ ہی نہیں سکتے. برعکس اس کے, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ حقیقتاً خدا کا کلام ہے, کیونکہ اس میں سچائی چھاپی گئی ہے. جو کام جس نے جیسے کیا اس کے متعلق ویسے ہی بتایا گیا, تاکہ لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ سیکھیں کہ اگر ہم یہ غلط کام کریں گے تو ان کے نتائج ہمیں یہ ملیں گے. باقی رہی سائنٹیفک ایررز کی بات, تو وہ آپ یا حکیم صاحب کسی وقت سائنٹیفک ایررز قرآن اور بائبل میں اس موضوع پر ڈبیٹ رکھ لیں, کیونکہ آپ نے کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا ہے. اگر آپ تخصیص کر دیتے نا کسی ایک ایرر کی, تو پھر میں اس پہ بات کر سکتا ہوں, جیسے اس ایک حوالے کی تخصیص کی آپ کے ساتھ. چلیں جب مرضی. جی, میں پھر دوبارہ سامعین سے گزارش کروں گا, موضوع کے مطابق اگر کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتے. جی ٹھیک. السلام علیکم. محترم سلیمان صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا محترم کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدائے پاک نے اپنی شبیہ پر پیدا فرمایا, ایک ناری اور ایک نر, دونوں ہوئے ایک تن. اور جو 3 اقانیم ہیں اس میں تو صرف نر موجود ہیں, ناری نہیں, تشبیہ نہیں بنتی. یہ ذرا وضاحت فرمایا. بہت اچھا سوال ہے, ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوال اس لیے پوچھا گیا کیونکہ ان کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی. میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں وضاحت کرنے کی. اچھا جی, اوکے. آپ نے کہا کہ جی انسان کو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا, تو یہ بالکل ہمارا یہ ایمان ہے, اور یہ بات صرف بائبل کی نہیں بلکہ اسلام کا بھی عقیدہ یہ ہے. حکیم صاحب آگے مکر گئے تھے, وہ الگ بات ہے. اگر آپ حدیث صحیح مسلم پڑھیں, اور یہ صحیح ہے حدیث صحت کے حساب سے, جلد نمبر 6, اس کی حدیث نمبر 6653, تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا, اور ابن حاتم کی روایت میں ہے کہ نبی نے فرمایا, جب کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے منہ سے بچا رہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے. تو یہ صرف بائبل کی تعلیم نہیں ہے, بلکہ اگر آپ بخاری میں چلے جائیں تو وہاں پر تو اور وضاحت سے جو ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے. لکھا ہوا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, میں پوری چین نہیں پڑھ رہا ٹائم بچانے کے گھر سے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا, ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر بنایا اور ان کی لمبائی 60 ہاتھ جو کہ 90 فٹ بنتی ہے, 60 ہاتھ تھی. تو 60 ہاتھ کیوں تھی؟ اس کا جواب جو پہلی بات ہے اس میں ہے کہ کیونکہ اللہ نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا. تو یہ جو عقیدہ پہلے نمبر پر آپ کے جو سوال کا جو پہلا حصہ ہے
کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، یہ صرف بائبل کا نہیں، یہ اسلام سے بھی ثابت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ دیکھیں خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، تو اس میں تو باپ بیٹا الکس تینوں جو ہیں وہ آدمی ہیں. تو حالانکہ جو انسان بنا ہے اس میں ایک آدمی ہے اور ایک عورت ہے. دیکھیں جب کوئی کر لیں شروع. اچھا دیکھیں یہاں پر جب بات ہوتی ہے نا کہ خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا ہم یہ اس سے مراد لے رہے ہیں کہ جیسا خدا ہے ویسا انسان ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر انسان مر کیوں جاتا ہے؟ خدا تو مرتا نہیں ہے. پھر انسان خدا کے ساتھ مل کے سارے انسان عدالت کیوں نہیں کرتے؟ خدا تو عدالت کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان کی شبیہ کی بات ہو رہی ہے، انسان کو اپنی شبیہ پر بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو کریکٹرسٹکس ہیں ایسی باتیں ہیں مخصوص جن کا اطلاق ہوتا ہے. ہر بات کا نہیں اطلاق کر سکتے آپ. خدا جس طرح سے ذات ایک ہے اور اس ایک ذات میں 3 شخصی کثرت ہے، اسی طرح سے اس نے ایک انسان کو بنایا اور اس ایک انسانی ذات میں شخصی کثرت ہے. مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہاں پر خصوصی طور پہ جب حضرت موسیٰ سے لکھوایا ہے یہ خدا نے سارا کچھ، تو وہاں پر لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو، ارادتاً خدا نے صیغہ جمع اور واحد کے الفاظ ایک ہی حوالے میں استعمال کروائیں تاکہ پڑھنے والے کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک ذات جب کسی اور ایک ذات کو بنا رہی ہے اور اپنی شبیہ پر بنا رہی ہے، تو جس طرح یہ ایک ذات ہم ہے، ایک خدا ہم ہے، اسی طرح سے جس کو اپنی شبیہ پر بنا رہا ہے وہ بھی ان ہے، یعنی کہ اس میں بھی کثرت ہے. اس میں جینڈر کی بات ہی نہیں ہے، جینڈر آؤٹ آف کویسچن ہے. جنس کیا ہے، مرد ہے عورت ہے، وہ آؤٹ آف کویسچن ہے. بات وہاں پر ایک ذات میں کثرت کی ہو رہی ہے. جی شکریہ. ادھر سے سی احباب کی طرف سے سوال ہے، موضوع کے متعلق ہونا چاہیے سوال. تھینک یو سو مچ. مسیح کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. حکیم صاحب آپ نے اپنے جو ہے وہ سیشن میں الہ واحد کا لفظ استعمال کیا. بائبل کا خدا کہتا ہے کہ گاڈ از ہولی ون. پہلا سیموئیل 2:2، یسایہ 6:3، مکاشفہ 15:4. قرآن کی آیت ہے سورہ سوات 75 نمبر آیت پڑھتا ہوں اور اسی پہ میرا سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ انگریزی متن پڑھیں تو وہاں پر ہولی ونز لفظ ہے اور عربی آلین لفظ ہے جو کہ ایک جمع کا صیغہ ہے. بائبل کا خدا، بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ کی جو ٹیچنگ ہے، یسوع کو بھی ہولی ونز میں سے کہا گیا ہے. حوالے پڑھتا ہوں، پورے حوالے نہیں پڑھوں گا، صرف آپ کو حوالے دے دیتا ہوں تاکہ ٹائم پاس سکے. سوال ہی کر رہا ہوں بھائی. مرکز کی انجیل 1 آیت، بدروحوں نے اس کو ہولی ون کہا. لوکا 4:34، جون 6:69، پہلا جون 2 چیپٹر 20-23 ورس. تو میرا سوال یہ ہے کہ آلین میں سے آلین میں کون شامل ہیں؟ جی واحد ہے نا آپ نے کہا. اچھا بات یہ ہے کہ جب یہ بائبل پڑھتے ہیں نا تو بائبل ان کے خلاف ہے. بائبل کہتی ہے خدا واحد ہے، خدا لا شریک ہے. یہ یسوع مسیح کی تعلیم پڑھتے ہیں نا، ہولی ونز ایم ہی بنا رہے ہیں. یسوع مسیح سے کسی نے آ کے کہا کہ اے نیک استاد، یسوع مسیح سے کہتے ہیں تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، اور نیک تو کوئی بھی نہیں سوائے ایک خدا کے. یہ آپ نے سوال، یہ ہے بائبل میں نیک تو کوئی نہیں. آپ نے کیا سوال یار؟ ہاں یہ بائبل میں لکھا ہے نیک تو کوئی نہیں، تو مجھے کیوں نیک کہہ رہے ہیں؟ نیک تو کوئی نہیں سوائے ایک خدا کے. یہ کہا ہے، بس ٹھیک ہے بیٹھ جائے. ایک بندہ مسیح کے پاس آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ اے مسیح، اے نیک استاد.
تو حضرت مسیح خود کو نیک کہلوانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک کوئی نہیں سوائے ایک خدا کے. تو خدا ایک ہے. رہی بات آلین کی کہ تجھے کس نے منع کیا؟ میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو تو نے کیوں مجھے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو آلین میں سے ہے؟ آلین میں خدا کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ معروف ہیں. یہ میں نے حوالہ دیا تھا بائبل میں سے، خدا کی 7 روحیں ہیں. اس سے مراد وہ خدا کے 7 فرشتے ہی ہیں مقدس. ٹھیک ہے جی. تو اسلام میں بھی وہ خدا کے 7 مقدس فرشتے ہیں اور ان میں سب کا سردار جو ہے حضرت جبرائیل امین ہے جو روح القدس ہیں. یہ آلین وہ ہیں. ابلیس ان میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ فرشتوں میں سے ہے ہی نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. شکریہ. جی مسلم کی طرف سے سوال محترم ہونا چاہیے، سوال ہوگا تقریر نہ ہو. انشاءاللہ. تقریر تو انہوں نے کر لی بڑی لمبی چوڑی. میرا سوال یہ ہے کہ میں تو سلمان صاحب سے کہ جب میں باہر سے پیشاب کر کے آیا تو وہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت یسوع مسیح جو ہیں وہ کامل انسان بھی ہیں اور کامل خدا بھی. کیا یہ الفاظ بائبل سے صراحتاً اسی طرح آپ بیان کر سکتے ہیں؟ اس کی ذرا صراحت بیان کر دیں کہ یہ بائبل میں کہاں موجود ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ حکیم صاحب پہلے ہی پورا لکھ کے دے دیں نا، سوال ہوں اندر نوتوں بہ کے دسنا پہ رہا. چلو کوئی گل نہیں، کوئی. اچھا ٹھیک ہے، زبانی پڑھے آ جائے، مطلب یاد کر کے ہی آئے ہو تسی. اچھا جی. سوال پوچھا گیا کہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے، یہ کہاں پر لکھا ہے نا؟ آپ آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ. دیکھیں پھر سے میں یہی کہوں گا، جس طرح آپ جو ہے سیدھا کلمہ کہیں لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے قرآن میں، جس طرح آپ توحید کا لفظ نہیں دکھا سکتے حالانکہ توحید پر آپ کا ایمان ہے، اسی طرح سے ہمارا ایمان جو ہے. اور اچھا توحید پر کیوں آپ کا ایمان ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے نا، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ قرآن میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اس لیے آپ کا ایمان ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح ایک ہی وقت میں بیک وقت مکمل طور پہ خدا اور مکمل طور پہ انسان ہے. کیا یہ ہمارا ایمان جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ بائبل میں کوئی ایک ایسی آیت ہے جہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح مکمل طور پہ انسان اور مکمل طور پہ خدا ہے؟ نہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ بائبل کی جو تعلیم ہے اس کا ماخذ ہے یہ کہ یسوع مسیح مکمل طور پہ خدا اور مکمل طور پہ انسان ہے. اور پھر 2 حوالے خصوصی طور پہ، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9 اور 9 باب آپ دونوں پڑھیں ملا کر، اور پھر فلپیوں 2 باب اس کی 5 سے 11 آیات. یسایہ نبی کے صحیفے میں ان کے ایک ہی وقت میں انسان اور خدا ہونے کی دلیل جو میں پہلے بھی دے کر گیا تھا کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. یعنی کہ ان کا پیدا ہونا، تولد ہونا اور ان کا بیٹا کہا جانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ انسان ہے. ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. تو یہ جو تولد ہوا ہے، تولد چونکہ ہوا ہے اس لیے یہ مکمل طور پہ انسان ہے، لیکن یہ خدائے قادر بھی ہے. ایل گبور عبرانی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یسایہ نبی نے یہ لفظ یہاں تو مسیح کے لیے استعمال کیا ہے یہاں پر، یہاں پھر خدا یہوہ کے لیے استعمال کیا ہے ایل گبور. تو اس آیت میں ہمیں ان کے مکمل خدا اور مکمل انسان ہونے کی دلیل ملتی ہے. ایک بات. دوسرا فلپیوں 2 باب اس کی 5 سے 11 آیات میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اس بات کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا. انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے مشابہ ہونے سے پہلے، اور ایک خادم کی صورت اختیار کی. تو یہاں بھی خدا کی صورت اور پھر خادم کی صورت، مکمل طور پہ ان کے خدا ہونے کی اور انسان ہونے کی جو دلیل ہے یہاں پر بھی مل جاتی ہے. آیت کا جو مطالبہ تھا آپ کا، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی آیت ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں.
اس لیے مطالبہ پورا نہیں کر سکتے. نہیں زبانی کلامی نہیں ہے, باحوالہ تعلیم موجود ہے. جی مسیح احباب کی طرف سے کوئی سوال جی کرنا ہے آج؟ میں پھر گزارش کروں گا سوال ہو تقریر نہ ہو, ٹائم بہت شارٹ ہے. میرا نام شعیب عارف ہے اور ہم شیخو پورہ سے آپ کی ڈبیٹ دیکھنے کے لیے سر آئے. حکیم صاحب نے کہا کہ یوحنا کی انجیل 17 باب کی 3 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ برحق ہے. تو یہ تو اسی طرح کی آیت جو ہے وہ یسوع مسیح کے متعلق بھی ہے, یوحنا 8 کی 6-14 تقریباً, کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. اور روح القدس کے متعلق بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ روح حق آئے گا تو پھر یہ 3 تو ایک ہو گئے, تو ایک جیسی شخصیت اور ایک جیسا اختیار. یہ سوال کہاں پہ ہے اس میں؟ آگے سوال میں نے سمجھ تینوں ایک ہے, تینوں ایک ہے. تو آپ تو بتا رہے ہیں نا, یہ تو آپ بیان دے رہے ہیں, آپ سوال نہیں کر رہے. انہوں نے کہا تھا نا یوحنا 17 کی 3 میں کہ باپ جو ہے وہ برحق ہے, تو باپ برحق ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیٹا بھی. آپ جواب دے رہے ہیں, آپ سوال نہیں پوچھ رہے. تو تینوں ایک ہے. آگے سوال جی آپ پوچھو, سوال پوچھیں. میں دیواں گا جواب یار. نہیں مینوں سمجھ آئی ہے سوال دی, یہ تو جواب کی ہو گیا ایسے تو نہ جتھے سیمنٹ لگتا ہے وہ جواب ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں ہے, کوئی گل ہے یار کرنے. ایسا بھائی نہیں انہوں نے سوال دیکھیں بھائی, انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, آپ مذاق نہ سن لیں آپ پلیز لسن پلیز. انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے, سنیں یار پلیز, انہوں نے کہا ہے جی حق ہے, خدا حق ہے, تو یسوع مسیح بھی حق ہے, تو پھر وہ بھی حق ہو گیا, تو وہ بھی حق. بھائی بات یہ نہیں ہوتی, بات یہ ہے کچھ ہوتی ہیں صفات مشترکہ, وہ ایسی صفات جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں, خدا میں بھی پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ سمیع بصیر ہیں, سنتے اور دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی سمیع بصیر ہے, مگر فرق کیا ہے؟ ہماری سماعت بصارت محدود ہے اور خدا کی عطا کردہ ہے, ٹھیک ہے. خدا سمیع بصیر ہے, اس کی مانند کوئی سمیع بصیر ہے ہی نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا وہ برابر ہے, نہیں ہے برابر بھائی. مسیح خدا کی بخشش ہے, یوحنا 3:16, 2 کرنتھیوں 9:15 آپ پڑھیں. روح القدس خدا کی بخشش ہے, لوکا 11:13. یار جڑا بخشش ہوئے وہ خدا ہوندا ہے, میں کسی نے بخش دیاں کچھ ہے وہ خدا ہوندا ہے. روح القدس بخشش ہے, یسوع جو ہے وہ بخشش ہے, یہ خدمت گزار ہیں. روح القدس بھی بھیجا ہوا ہے, یسوع بھی بھیجا ہوا ہے, اور بھیجنے والا ان کا خدا ہے. برابر کیسے ہو گئے؟ شکریہ. جی سوال ہو گئے, ہو گیا بس. جنازہ پڑھنا ہم نے, جنازہ ہو گیا 3, انہوں نے پہلے جنازہ پڑھنا ہم نے کوئی جی نہیں, وہ نا بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے جو نا جنازہ بھی ہے ہمارا ایک مسلمان بھائی, ہاں پھر انشاءاللہ کسی دن سجا دیں. نہیں یار ٹائم نہیں ہے. اچھا بات سنیں بھائی, میں آخر میں بہت شکریہ جناب افتخار بٹ صاحب کا, بہت شکریہ جناب ارشاد الشباب کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے اس کا انتظام کیا اور بڑا اچھا انتظام کیا. ہم ان کا جناب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑا اچھا انتظام کیا, اور سارا انتظام اور بڑا پرامن اور پرسکون. بہت شکریہ جناب افتخار بٹ صاحب اور آپ کی پوری ٹیم, اور جناب قاری صاحب, ہم سب کا جناب شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کے ایک ساتھ ہاں جی, میں نے جو شکریہ ہاں میں نے جی ٹھیک. اچھا جی آپ سب کا شکریہ. حکیم صاحب کا شکریہ, حکیم صاحب نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. آپ سب کا بھی شکریہ, آپ نے سنا اور بڑے اطمینان سے سنا ساری باتوں کو. اس ساری بات کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. سب سے بڑھ کر میں خدا کا شکر گزار ہوں جس نے اس طرح کی نشست ممکن کی. میں ایک سوال ہے, میں کہتا ہوں یہ مسیح
کیا میں وہی کرنے لگا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی حکیم صاحب تسی بولن دے ہوگے تو میں کراں گا نا گل. تسی میں بولن لگنا ہے تسی وچ ٹوک دیندے ہو. اچھا میں نے چند دن پہلے جو ہے نا وہ ایک ویڈیو دیکھی تھی اور اس میں ایک پادری صاحب ہیں, پادری ٹونی ولیم, مجھے کوئی یار نہیں ہے ان کا نام لینے میں. انہوں نے بڑی ایک بےہودہ سی بات کی تھی کہ جی یہ مناظرے جو ہیں وہ یہی کرواتے ہیں, مناظروں سے ایسے ہوتا ہے. میں خیر انتظار کر رہا تھا کیونکہ وہ مناظرے جو ہیں وہ صرف مسیحی نہیں کرتے بلکہ مسیحیوں کے ساتھ مسلمان مناظرین بھی کرتے ہیں. آپ ہیں لاہور والے, آپ کو پتہ ہی ہے, کراچی میں بھی ہیں. تو میں توقع کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی آگے آ کر یہ بات کرتا ہے کہ نہیں مناظروں کی ایسے بہتری آئی ہے. ایک دور تھا جب مناظر نہیں تھے ہوتے, ہم اس طرح بیٹھتے ہی نہیں تھے آپس میں. ہاں ہم نے چرچوں میں مناظرے کروائے ہیں, انہوں نے مساجد میں کروائے ہیں. ایک ٹائم تھا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. مناظروں کا کیا فائدہ ہوا ہے, ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر میں سوال کروں گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بھی پوچھے گا پھر, اور اس کا مطلب یہ کہ اگر میں اعتراض کروں گا تو اس کا مطلب مجھ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. تو ہمارے اندر برداشت پیدا ہوئی ہے ان مناظروں کی وجہ سے. ابھی مجھے پتہ ہے ہم نے مل کر بعد میں کھانا کھانا ہے, میرے جھوٹا نہ ثابت کرے, میں پہلی دس دیں تو یہ دیکھیں یہ مناظروں کی وجہ سے اس طرح کی نشستوں کی وجہ سے جو ہم انعقاد کرتے ہیں, یہ امن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پروان چڑھ رہا ہے. لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے. مرنے مرانے کی بجائے لوگ بات کرنا سیکھ رہے ہیں کہ چلیں بیٹھ کے تبادلہ خیال کرتے ہیں. تو اس لیے آپ ایک بات کو کسی اور کے ذمہ ڈالیں, یہ خطرناک طریقہ ہے. اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں دوسری بات جو مرزا انجینئر نے جو بیان دیا تھا کہ جی مسیحی مانتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام ہے یہ دجال ہے. دیکھیں جی ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ مخالف مسیح کا پہلے نمبر پر, دجال کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں دجال کا کانسیپٹ نہیں, ہمارے ہاں مخالف مسیح کا کانسیپٹ ہے. تو جب ہمارے ہاں ایک تصور ہی نہیں ہے تو ہم خواہ مخواہ کیوں پیغمبر اسلام کو جو ہے اس سے منسوب کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس مخالف مسیح کا ذکر ہے وہ ایک شخص ہے جس نے آخرت میں آنا ہے, تو وہ مسیح کی برابری کرے گا. لیکن وہ اسکتھولوجی یا علم الآخرت جو ہے اس کے اوپر الگ سے بات ہے. بہرحال جو مختصر ترین اس کا ہے یہ جواب وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ الزام ہے ہمارے اوپر مرزا کا, ہمارے ہاں دجال کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت شکریہ اس نشست کا انعقاد کرنے کے لیے, اور آپ کی طرف سے میرا بھی شکریہ. اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی مرزا جیلمی کے حوالے سے, اور اس نے مسیحیوں کے بارے میں یہ بات کی, اس نے ایک بڑی خطرناک بات کی ہے. عمومی طور پہ لوگوں نے نا اس کے اوپر توجہ نہیں دی. انہوں نے پہلے لفظ کے اوپر, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق میں کہتا ہوں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست, میں وہ لفظ نہیں بولوں گا. اس کے بعد مرزا نے ایک بات کی ہے, اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا. اس نے کہا جو آپ کے نبی کو یہ سمجھ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اس کی عورت سے نکاح جائز ہے, نہیں بھائی یہ مرزا کی جہالت ہے, اس کا جھوٹ ہے. قرآن نے اہل کتاب کی 2 کیٹیگریز بیان کی ہیں. ایک وہ ہیں جو آپ کے ساتھ معاہد ہیں, ذمی ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے اوپر فرض ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذمی کی کچھ چیز کسی نے لے لی نا, قبضہ کر لیا نجائز, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور ایک وہ اہل کتاب ہیں جو حربی ہیں, جو آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں, جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے احکام اور ہیں, ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا ہے, جہاد کا حکم دیا ہے. یہ جو مسیحی حضرات پر امن رہتے ہیں, اسلام ان کو تحفظ دیتا ہے, وہ اپنے مذہب کے اوپر آزاد ہے, اپنے مذہب کے اوپر رہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاکستان کے جو مسیحی ہیں, پر امن مسیحی ہیں, انہوں نے کبھی بھی اس طرح کی وہ توہین نہیں کی ہے. نبی کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ توہین کر رہا ہے, یہ تو بات ہی غلط ہے کہ توہین کر رہا ہے. یہ بالکل مرزا جیلمی کا یہ جناب ایک فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے, اور مسیحیوں میں آپس میں مسلمانوں اور مسیحیوں میں فساد برپا کرنے کے لیے اس کی یہ شرارت تھی. تو ایسی باتیں ہم بھی اس بات میں مسیحیوں کے ساتھ ہیں. ہم مسیح احباب کا بھی
تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بڑی وسط ظرفی کے ساتھ یہاں پر بیٹھے رہے اور انہوں نے باتیں جو ہے وہ مناظرہ سماعت کیا. اب آپ احباب کے لیے تواضع کا انتظام ہے کھانے کا، تو